पूरा लेबनान और पूरा फिलिस्तीन, ये सब इसके ऊपर बनेगा एक ग्रेटर इसराइल, और इसके लिए जरूरी है एक बहुत बड़ी जंग। ऐसे आसानी से नहीं हो जाएगा। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई ईरान के अगले सुप्रीम लीडर मुंतखब। तेहरान की फिजाएं अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। फ्रांस और बरतानिया भी ऐसा लगता है कि इस जंग का बराह रास्त हिस्सा बन जाए। दुनिया भर में तेल का बहरान जारी है। चीन और रूस ने जंग की मुखालफत की है, इसे नाजायज करार दिया है। ट्रंप को एप्स्टीन फाइल से ब्लैकमेल किया जा रहा है, या ये सब कुछ वो यीशु मसीह की वापसी के लिए कर रहे हैं। क्या अमेरिका और इसराइल इसे मजहबी जंग के तौर पर लड़ रहे हैं? अमरीकियों का यीशु मसीह की वापसी का अकीदा क्या है? इसराइली इस जंग का एंड कैसे देख रहे हैं? जंग जारी रही तो अमरीका और खलीजी ममालिक का क्या बनेगा? ईरान का क्या बनेगा? क्या ये जंग आखिरी होगी, या इसके बाद एक और जंग की तैयारी भी है? ग्लोबल सर्च पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बेग के साथ अभी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई ईरान के अगले सुप्रीम लीडर मुंतखब। तेहरान की फिजाएं अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी जब बमों और बारूद के साये में ईरान ने अपना नया राहबर चुना। पासदारान इनकलाब ने अताअत का ऐलान किया तो इसराइल ने निशाना बनाने की धमकियां दी और कहा कि जिसको भी राहबर बनाओगे हम निशाना बनाएंगे। ये खेल शुरू हो चुका। जबकि अमेरिका, इसराइल और ईरान के माबैन शुरू होने वाली जंग पूरे मशरिक़ वुस्ता को अपनी लपेट में लेने के बाद अब यूरोप का रुख कर रही है, और फ्रांस और बरतानिया भी ऐसा लगता है कि इस जंग का बराह रास्त हिस्सा बन जाए। शायद फ्रांस के सदर मैक्रों, उन्होंने ईरान से मिसाइल बंद करने और आबनाए हरमूज खोलने का मुतालबा किया है। बातचीत वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि मामलात ऐसे कुछ होंगे। तो दूसरी जानिब कुर्द फौज जो है उसने ज़मीनी हमला करने के लिए अपनी पोजीशन संभाल ली है। हालांकि ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान के खलीजी हमसायों से मिसाइल और ड्रोन हमलों के लिए अवामी तौर पर माफ़ी मांगी थी और वादा किया था कि वो उन पर हमले बंद कर देंगे अगर उन ममालिक की सरजमीन ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। चंद घंटे गुजरे तो इस्लामी इनकलाब गार्ड कोर जो है IRGC, उसकी जानिब से इस बयान को तनकीद का निशाना बनाया गया, जिस पर पज़ेश्कियान ने वजाहत जारी की कि ईरान ने इस जंग में अपने दोस्ताना और हमसाया ममालिक पर हमला नहीं किया था। मुआफ़ी का लफ्ज़ मुकम्मल तौर पर हज़्फ़ कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर इसे सरेंडर करार दिया, ईरान को मशरिक़ वुस्ता का शिकस्त खोरदा मुल्क करार दिया और गैर मशरूत सरेंडर का अपना मुतालबा दोहराया। मजीद कहा कि जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ईरान की फौज तबाह नहीं हो जाती। माफ़ी और वजाहत के बावजूद खलीजी शहरों और अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमले जारी रहे। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ड्रोन से निशाना बनाया गया। परवाज़ें मुख्तसर तौर पर मुअत्तल दोबारा बहाल कर दी गईं। दुबई मरीना में इमारतों को नुकसान पहुंचा। बहरेन में एक पानी साफ करने वाला जो प्लांट होता है, डिसैलिनेशन प्लांट, उसको निशाना बनाया गया जिससे नुकसान हुआ। कतर, बहरेन, अबू धाबी और सऊदी अरब में धमाके और फिजाई हमलों के सायरन। खित्ते भर में 17 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 117 ड्रोन रोके गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में कम अज़ कम 4 हलाकतें। बहरेन, कतर, सऊदी अरब, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने थर्ड सिस्टम से मुंसलिक 4 रडार्स की तबाही का दावा किया। वहीं ईरान के अंदर भी अमेरिका के और इसराइल के हमले जारी रहे। जंग के आगाज से पहली बार ईरानी तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया। इसराइल ने तकरीबन 80 जंगी तैयारों का इस्तेमाल किया। उनको निशाना बनाए गए मकामात में अगदाशिया ऑयल डेपो जो शुमाल मशरकी तेहरान में है, तेहरान रिफाइनरी वो भी जनूबी तेहरान में है, शाहरान ऑयल डेपो है जो मगरबी तेहरान में है, और कर्ज का ऑयल डेपो जो है जो अलबूर सूबे में है। इसके अलावा एक तेल की
جو پیداوار اور منتقلی کا سینٹر جو ہے وہ تہران اور البرز میں اس کو بھی نشانہ بنایا گیا. 5 بڑی سائٹس ہیں یہ جن کو کہ نشانہ بنایا گیا. حملوں سے بھاری آگ لگی, دھماکے ہوئے اور کم از کم 4 لوگ جاں بحق ہو گئے. وہیں پر قشم جزیرے پر ایک پانی صاف کرنے کے پلانٹ جو کہ 30 سے زیادہ دیہاتوں کو پانی فراہم کرتا تھا اس کو نشانہ بنایا گیا, اور ایران کا انہوں نے کہا کہ جی ایسا کر کے ایک خطرناک مثال آپ نے قائم کر دی ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے ہمارے پانی کے اس پہ ڈیسیلینیشن پلانٹ پر حملہ کیا ہے, تو وٹ اباؤٹ GCC, جو کہ بعض ممالک تو ایسے ہیں جو 95-98% تک ڈیسیلینیشن پلانٹس پر انحصار کرتے ہیں, اور اگر ایران نے حملہ کیا تو پھر کیا بنے گا. وہیں اسرائیل کے خلاف اس کے بعد ایرانی جواب جو ہے وہ بھی چلتا رہا. تل ابیب میں, حیفا میں, مغربی یروشلم میں اور دیگر شہروں پر میزائلوں کی مسلسل بارش اور ڈرون کے جھنڈ دکھائی دیتے رہے. کلسٹر میونیشن بھی استعمال کیا جا رہا ہے, یہ بھی خبریں ملی ہیں, تاکہ ان کی جو ڈیفنسز ہیں ان کو, ایئر ڈیفنسز ان کو ایگزاسٹ کیا جا سکے. اس کے بعد لبنان کا محاذ کھلا ہوا ہے. اسرائیلی فوج حزب اللہ کے خلاف جنوبی لبنان میں انہیں گہرائی تک دھکیل رہی ہے. لبنان میں اب تک تقریباً 300 افراد ہلاک ہو چکے ہیں, یہ لبنانی وزارت صحت بتاتی ہے. بیروت کے مضافات اور عین الحلوہ فلسطینی پناہ گزین کیمپ اور دیگر علاقوں پر تازہ اسرائیلی حملے, لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں. امریکی نقصانات جاری ہیں جی. 7 فوجی ان کے ہلاک ہو چکے ہیں جو انہوں نے مانے ہیں, کیونکہ ایرانی تو کہتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں, لیکن 6 ان میں سے فوجیوں کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ امریکہ پہنچ چکی ہے. دیگر ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ملک کے اندر ایرانی ہلاکتوں کی تعداد, جو جب میں یہ ریکارڈ کرا رہا ہوں تو 1300 کے قریب بتائی جاتی ہے کہ اس سے تجاوز کر چکی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مغربی اور وسطی ایران پر 400 سے زیادہ اسرائیلی حملوں کی اطلاعات ہیں, اور علاقائی تیل کی پیداوار متاثر ہوئی ہے. عراق کی پیداوار 70% کم ہوئی ہے. آبنائے ہرموز کی بندش اور دنیا بھر میں تیل کا بحران جاری ہے. نیو یارک اور دیگر شہروں میں امریکہ اسرائیل مہم کے خلاف احتجاج بھی کیے گئے ہیں, اور چین اور روس نے جنگ کی مخالفت کی ہے, اسے ناجائز قرار دیا ہے. اور لیکن برطانیہ اور فرانس, یہ بھی اندھی آ رہا ہے کہ خبریں مل رہی ہیں کہ کوششیں جہاں فرانس کر رہا ہے کہ ڈپلومیٹکلی ہینڈل کیا جائے, وہیں پر برطانیہ شروع میں انکار کرنے کے بعد اب ڈائریکٹلی اس کو جوائن کرنے کا سوچ رہا ہے. تو حضور یہ ساری کی ساری کہانی چل رہی ہے جس میں کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جنگ نہ ہو, اور نہ امریکہ بہادر سنتا ہے نہ اسرائیل کو سمجھ میں آتی ہے. تو اور سب کے سب مجبوری کے طور پر ایسا لگتا ہے کہ بیچ میں کھچے چلے آ رہے ہیں. دے آر بینگ سکڈ انٹو اٹ. تو اس سارے سیناریو سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ امریکہ اور ٹرمپ کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کہ انہوں نے یہ جنگ کیوں شروع کی اور وہ یہ کیوں لڑتے جا رہے ہیں. ٹرمپ کو ایپسٹین فائل سے بلیک میل کیا جا رہا ہے, یا یہ سب کچھ وہ یسوع مسیح کی واپسی کے لیے کر رہے ہیں؟ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتی. کیا امریکہ اور اسرائیل اسے مذہبی جنگ کے طور پر لڑ رہے ہیں؟ امریکیوں کا یسوع مسیح کی واپسی کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ اس جنگ کا اینڈ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اسرائیلیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ اسرائیلی اس جنگ کا اینڈ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جنگ جاری رہی تو امریکہ اور خلیجی ممالک کا کیا بنے گا؟ ایران کا کیا بنے گا؟ کیا یہ جنگ آخری ہوگی یا اس کے بعد ایک اور جنگ کی تیاری بھی ہے؟ یہ سب کس طرف کو جا رہا ہے؟ آج کے پروگرام میں اس سب پر بات ہوگی. تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر, اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. امریکی مذہبی جنگ لڑے ہیں کہ نہیں لڑے, آئیے پہلے ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے, یہ جو ابھی حالیہ جنگ ہے یہ ایران کے ساتھ امریکہ کی اس کو آخر الزماں کی بشارت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو ایونجیلیکل تھیولوجسٹ ہیں ان کی جانب سے. یہ کہانی کیا ہے؟ پہلے آپ کو ذرا اس کا میں محل وقوع اس کی ہسٹری بتا دوں. ایک برطانوی مبلغ تھے جو 1887 میں اپنے گھوڑے سے گر گئے, اور اس نے عیسائی سیاست اور مشرق وسطیٰ کو کس طریقے سے اثر نو تشکیل لیا, اس کی کہانی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ایک سفید فام شخص 1887 میں گھوڑے سے گر گیا, سر میں شدید چوٹ لگی
اور وہ آخر الزماں کے بارے میں ایونجیلیکل تھیولوجی کو ایجاد کرنے کا ذمہ دار بنا، جسے آج لاکھوں امریکی عیسائی سچ مانتے ہیں۔ دراصل ڈاربی ایک برطانوی ماہر الالہیات تھا اور پلیمتھ میں ایک پلیمتھ بریدرن کے نام سے مشہور تحریک کا رہنما تھا۔ 1800 کی دہائی کے اوائل میں اس نے بائبل کی تشریح کا ایک نیا طریقہ نکالا، اس کے ایک نئے طریقے کی بنیاد رکھی جو عیسائی روایات کے مکمل طور پر برخلاف تھا۔ ڈاربی کی تشریح کے مطابق چرچ کا دور بالآخر ایک واقعے کے ساتھ ختم ہو جائے گا جسے ریپچر کہا جاتا ہے، جسے مسیحیت پر ایمان رکھنے والے مسیحی مومن اچانک زمین سے غائب ہو جائیں گے اور انہیں آسمان پر اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے بعد تباہ کن مصائب کا ایک دور آئے گا جسے ٹربیولیشن کہا جاتا ہے، جس کی نشاندہی دجال کے عروج، عالمی افراتفری اور تباہ کن الہی فیصلے سے ہوگی۔ یعنی یسوع مسیح آئیں گے اور دنیا میں جتنے ایمان والے مومن مسیحی ہیں ان کو لے کر آسمان کی طرف چلے جائیں گے، اور باقی کی دنیا جو بھی ہے دجال آئے گا اور وہ افراتفری اور تباہ ہو جائے گی۔ تو اگر یہ کہانی آپ کو سنی لگتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جدید ایونجیلیکل جو بشارت ہے اس کی آخر الزمان کی تعلیم کی ریڑھ کی ہڈی بن گئی۔ اس نے پیشگوئیوں کی کانفرنسوں کے خطبات، فلموں اور انتہائی مقبول لیفٹ بیہائنڈ سیریز کو اس طرح کو تقویت بخشی جس نے ایونجیلیکل بچوں کی پوری نسل کو خوف زدہ کیا، جن میں بہت سے بچے بچپن میں اس خوف میں مبتلا رہے کہ ریپچر کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے اور اگر وہ سچے عیسائی نہ ہوئے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ وہیں پر ڈسپنسیشنلسٹ جو ہیں وہ بائبل کے مختلف حصوں کو ابھی تک آنے والے واقعات یا پروفیسیز کے طور پر تعبیر کرتے ہیں، ایسی پیشگوئیاں جو ابھی تک پوری نہیں ہوئیں، جو بائبل کے بیشتر سکولرز کی رائے کے برخلاف بھی ہیں۔ 1948 میں اسرائیلی ریاست کا قیام بہت سے ایونجیلیکلز نے پیشگوئی کی ایک یادگار تکمیل کے طور پر منایا، حالانکہ اسے فلسطین کے لوگوں کے لیے نکبہ تباہی کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینی اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے اور فوراً پناہ گزین بن گئے۔ لیکن صہیونی عیسائیوں جو زائنسٹ کرسچنز ہیں ان کو اس کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے اس کا مطلب تھا کہ پیشگوئی کی گھڑی نے 11:58 سے 11:59 تک کا سفر طے کر لیا ہے، یعنی ابھی گھڑی 12 بجائے گی، اگلا دن طلوع ہوگا، اور ان کے مطابق وہ ریپچر ہونے سے پہلے کے آخری لمحوں، آخری منٹس میں تھے۔ جب آپ اس عالمی نظریے میں پروان چڑھے ہوں تو آپ مسلسل خبروں کو اسی زاویے سے دیکھتے ہیں، انہیں ایسے اشاروں کے لیے سکین کرتے ہیں کہ پیشگوئی اور جو راز ہیں وہ افشا ہو رہے ہیں۔ ہر تنازع ایک اشارہ بن جاتا ہے اور ہر سیاسی رہنما ممکنہ دجال بن جاتا ہے۔ اور پریشان کن حقیقت یہ ہے کہ ان واقعات کی وجہ سے ہونے والے مصائب نہ صرف ناگزیر بلکہ ضروری بھی محسوس ہونے لگتے ہیں، کیونکہ اگر مشرق وسطیٰ میں جنگ خدا کی پیشگوئی کے منصوبے کا حصہ ہے تو یہ کوئی المیہ نہیں ہے۔ وہ اسکول کے بچے جن پر امریکہ نے ابھی ایران میں بمباری کی، جنہیں شہید کیا ان بچیوں کو، انہیں مسیح کی واپسی کے قریب ہونے کے گریٹر گڈ کے لیے قربان کر دیا گیا۔ یہ فرقہ زندگی کے حق میں اخلاقیات کا قائل ہونے کی بجائے موت کے حق میں دنیا کے خاتمے کے انتظار میں محسوس ہوتا ہے، جو افراتفری اور موت کا قائل ہے، جس کا کوئی اصول نہیں ہے، جو ہر غلط کام، ہر برائی کا جواز تراشتا ہے، اس میں کہ یہ سب مسیحی کو بلانے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ سفید فام قدامت پسند عیسائیت فلسطین میں نسل کشی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ایران میں بم گرا رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہیں دنیا کے خاتمے کے قریب کر رہا ہے۔ یہ قیامت کا جو منتظر ایک ظالم فرقہ ہے جو دنیا کی سب سے طاقتور فوج کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہے، کیونکہ امریکی سیکریٹری آف وار پیٹ ہیگسٹ بھی اسی طرح کے خیالات کے مالک ہیں۔ There's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible. اور تو اور
ڈونلڈ ٹرمپ بھی کچھ اسی قسم کی گفتگو فرماتے ہیں. تو حضور ایک سیکنڈ کے لیے لیکن آپ نے یہ یقین نہیں کرنا کہ انہیں یہ جو یہودیوں کے ساتھ اتنی دوستی دکھاتے ہیں ان کو یہودیوں کی کوئی پرواہ ہے، کیونکہ ان کے آخرت کے منظر نامے میں جو یہودی ہیں نا وہ یا تو سیکریفائس کر دیے جائیں گے یا ان کو عیسائیت کے اس ورژن میں وہ کنورٹ ہو جائیں گے جس کے کہ وہ ہے، اور ہمیشہ کے لیے پھر جہنم میں جلیں گے تاکہ ان کا فیصلہ کیا جا سکے. اچھا، اسی پس منظر کے ساتھ آپ ذرا سوچئے کہ حالیہ امریکہ ایران جنگ کے دوران کوئی 100-150 سے زیادہ امریکی فوجیوں نے کمپلینٹس درج کرائی ہیں، اور انہوں نے کہا جناب کہ ہمارے یہ جو کمانڈرز ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یسوع مسیح علیہ السلام نے صدر ٹرمپ کو ان کو چن لیا ہے، ان کو کوئی خواب باب میں آئے ہیں، کس طرح ہوا ہے، اور ان کو انہوں نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ ایران میں ایک ایسی چنگاری بھڑکائے، ایک ایسی آگ بھڑکائے جس سے ارمجدون یا آرمگیڈن جو ہے اس کا آغاز ہو سکے، یعنی نیکی اور بدی کی وہ آخری جنگ جس کے بعد یسوع مسیح علیہ السلام واپس دنیا پر آئیں گے مسیحی عقیدے کے مطابق، اور تمام سچے مسیحیوں کو اپنے ساتھ آسمان پر لے جائیں گے، اور باقی جو غیر عیسائی عقیدہ لوگ ہیں ان کو زمین پر تباہ ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا. یعنی امریکہ یہ جنگ ایک مذہبی جنگ کے طور پر لڑ رہا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا حضور، یہ تو ایونجیلیکل کرسچنز یا زائنسٹ کرسچنز کا نقطہ نظر ہے. یہودی یہ جنگ کیوں جاری رکھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے تو شروع کی ہے اور وہ بند بھی نہیں ہونے دے رہے، وہ یہ جنگ کیوں جاری رکھے ہوئے ہیں؟ یہ آپ کو اس کلپ میں دکھائی دے گا جس میں ٹکر کارلسن نے ایک IDF سولجر کا انٹرویو اپنے پوڈ کاسٹ میں دکھایا جو ویسٹ سائڈ پر تعینات ہے، اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ یہ جنگ کیوں لڑ رہے ہیں. یونیفارم سے ایک ایک کر کے ویلکرو کے 4 پیچز اتارتا ہے اور ایک ایک کر کے بیان کرتا ہے کہ وہ یہ جنگ کیوں لڑ رہے ہیں. پہلا پیچ اتار کر بتاتا ہے کہ اس آپریشن کا نام آہنی شمشیریں ہیں یا آئرن سورڈز ہیں. دوسرا پیچ اتار کر بتاتا ہے کہ ہم یہودی جو ہیں یہ ہم اپنے لوگوں کے وجود، یہودی ہونے، اپنے مذہب پر عمل کرنے اور آزاد رہنے کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. تیسرا پیچ اتار کر کہتا ہے کہ ایک دن ہمارا مسیح جو سچا رہنما ہے وہ آئے گا اور ہم ایک یہودی قوم کے طور پر متحد ہو جائیں گے، یعنی کہ ان کا مسیح الدجال آئے گا. پھر چوتھا اور آخری پیچ اتار کر بتاتا ہے کہ اس لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں تاکہ ہم بیت ہمقداش، یعنی جو بیت المقدس میں یہ جو تیسرا ہیکل ہے، تھرڈ ٹیمپل، اس کو دوبارہ تعمیر کر سکیں. تو صہیونی حضور یہ اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، انہیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے، تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے، مسیح الدجال کا استقبال کرنا ہے، ایک سپر پاور بننا ہے، اور پھر اس کا دجالی نظام پوری دنیا میں رائج کرنا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صہیونی تورات سے زیادہ جس کتاب پر عمل کرتے ہیں وہ تلمود ہے، جسے زبور کی شرح کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت تلمود میں بہت سی اضافی تعلیمات ہیں جن کا تورات سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ یہ ابلیس کے ماننے والے ریبائز نے اس کا حصہ بنا دی ہیں. تلمود کے مطابق یہودی در حقیقت اصل انسان ہیں، حقیقی سپیریئر بینگز ہیں، اشرف المخلوقات، اور تمام غیر یہودی انسانوں کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ گویمز ہیں یا جینٹائلز ہیں، یعنی تمام غیر یہودی جو ہیں وہ جانوروں کی مانند ہیں جن کو استعمال کرنا یا مار دینا یہ یہودیوں کا حق ہے. غیر یہودیوں کی جان، مال، سب پر یہودیوں کا حق ہے. اسی طرح ان کا عقیدہ ہے کہ غیر یہودیوں سے جھوٹ بولنا کوئی گناہ نہیں ہے، ان کو دھوکہ دینا گناہ نہیں ہے، ان سے کوئی غداری کرنا گناہ نہیں ہے، ان کے مال کو ہڑپ کر جانا کوئی حق نہیں ہے، ان کا حق مار لینا کوئی گناہ نہیں ہے. اور یہ عقیدہ صہیونیوں کا ہے جو اسرائیل پر قابض ہیں اور اس جنگ کے ماسٹر مائنڈ ہیں. یہ صہیونی مسیحیوں کو شرک کرنے والا اور واجب المرگ کہتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک جو توحید پر قائم نہیں ہے وہ اسی سزا کا حقدار ہے. اندازہ کیجئے. ریبائی یوسف کا میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ کلپ سن لیجئے اور سن لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کون کون اس قابل ہے کہ اس کو یہ سزا دی جائے. سن لیجئے. 6.5 billion people are idol worshippers that according to the Torah do not have the right to live. اچھا، بات ریبائی یوسف کی ہی ہو رہی ہے تو ان کا ایک اور کلپ بھی آپ کو دکھاتا چلوں جو گزشتہ برس کی ایران اسرائیل جنگ کے دوران کا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرا بس چلے تو میں ایک میزائل مسجد اقصی پر چلاؤں اور کہہ دوں کہ یہ تو ایرانی میزائل تھا.
جس نے مسجد اقصیٰ کو تباہ کر دیا. I would pretend that one missile came from Iran and shoot it down. یعنی مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے خاکم بدہن تھرڈ ٹیمپل بنانا، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں گے اور اس فالس فلیگ آپریشن کا الزام ایران پر دھرا جائے گا اور سنی شیعہ رفٹ کریٹ کر دی جائے گی. اچھا، پچھلے برس تو انہوں نے یہ نہیں کیا، لیکن اس دفعہ ان کا پورا ارادہ ہے. پہلی بات کہ جب ساری دنیا کہہ رہی ہے حضور کہ ہم نے یہ جنگ نہیں لڑنی، یہ ٹھیک نہیں ہے. نہ مسلمان یہ جنگ چاہتے ہیں، نہ ایران یہ جنگ چاہتا ہے، نہ مشرق وسطیٰ یہ جنگ چاہتا ہے، نہ یورپ یہ جنگ چاہتا ہے، نہ امریکہ کے اندر بیٹھے لوگ یہ جنگ چاہتے ہیں، تو پھر بھی یہ جنگ کیوں جاری ہے؟ سوچنے کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کسی بھی قسم کے مذاکرات سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ زمینی فوجیں کیوں بھیجنا چاہے گا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ جب آپ پہلے ہی ایران کو فضائی حملوں سے تباہ کر رہے ہیں بقول آپ کے، تو پھر زمینی فوجیں کیوں بھیج رہے ہیں؟ کیوں انوالو کر رہے ہیں آپ کرز کو؟ کبھی ان کو انوالو کرنے کی بات کرتے ہیں، انہوں نے سنا ہے جگہیں لے لی ہیں، اپنی پوزیشنز لے لی ہیں، کبھی خود جانے کی بات کرتے ہیں. حضور اس لیے کیونکہ اصل مقصد دونوں کا ایک ہی ہے، مسجد اقصیٰ کو مسمار کر کے تھرڈ ٹیمپل بنانا. اچھا، پروفیسر جانگ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہ بھی سن لیجیے. The destruction of the Al-Aqsa Mosque. The plan is this, okay? This is diabolical plan where Israel destroy this mosque. اچھا، تیسری بات حضور، اور پھر جو آپ بعد میں دیکھیں گے یہ ہوگا کہ مسجد اقصیٰ کی تباہی ہے. منصوبہ یہ ہے کہ اسرائیل اس مسجد یعنی کہ مسجد الاقصیٰ کو تباہ کرے گا، لیکن دکھایا یہ جائے گا کہ یہ ایک ایرانی میزائل ہے. تو کس طرح وہ ایران میں موساد کے ایجنٹوں کو داخل کریں گے تاکہ وہاں سے الاقصیٰ مسجد پر ایک بلسٹک ہائپرسونک فائر کریں اور اسے تباہ کر دیں. یہ پروفیسر جانگ کہہ رہے ہیں. اور اس طریقے سے نہ صرف مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اس پر تیسرا ہیکل تعمیر کیا جائے گا، بلکہ سنی اور شیعہ مسلمانوں کو ان کے بیچ ایک خطرناک تنازع کھڑا کر دیا جائے گا جو پہلے ہی خلیجی ممالک پر ایران کے حملے کے بعد سے ایک لاوا پکڑا ہے. اس کے بعد ترکی، پاکستان اور دیگر مسلم ممالک کو بھی اس جنگ میں گھسیٹ لیا جائے گا. دوسری جانب یورپی ممالک بالخصوص جو نیٹو ممالک ہیں ان کو اس جنگ میں ایک ایک کر کے گھسیٹا جائے گا، جیسے فرانس اور برطانیہ، اسی طرح دیگر کو بھی. تو یہ کہانی جناب دکھائی دے رہی ہے. اب آخر میں ذرا تھوڑا سا ایک تجزیہ کرتا ہوں اور آپ کو سمجھا دوں کہ کہانی ہے کیا. دیکھیے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کیا جائے، زیادہ سے زیادہ یورپی ممالک کو اس کا حصہ بنایا جائے. جیسا کہ دکھائی دے رہا ہے، آئل فیلڈز اور ریفائنریز پر موساد کے ایجنٹس فالس فلیگ آپریشن کر رہے ہیں، ایرانی آئل ڈیپوز اور ریفائنریز پر حملے کر رہے ہیں، آبنائے ہرموز بند ہے. یہ جاری رکھا جائے تاکہ تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں. آلریڈی تیل مہنگا ہو گیا، دنیا کو مل نہیں رہا. اس کی وجہ سے انڈسٹری بند ہو جائے گی، ساری دنیا میں مہنگائی ہو جائے گی، کوہرام مچ جائے گا اور پوری عالمی معیشت کو اسی طریقے سے تباہ کر دیا جائے. ایران کو تباہ کیا جائے، وہ لڑ کے اس کی حالت خراب ہو جائے. تو ابھی تو چیزیں جو باہر آ رہی ہے وہ تیل ہے، جاتا تو سب کچھ ایران کو یہیں سے ہے، اس سے ایران تباہ ہوگا. خلیجی ممالک پہلے ہی امریکہ سے نالاں ہیں کہ وہ ان کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے. تو امریکہ کو مشرق وسطیٰ سے باہر نکالا جائے. خلیجی ریاستیں جو ہیں ان کی آئل ریفائنریز اور انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جائے، اور وہاں پر اگر واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس کو تباہ کیا جاتا ہے، وہ اپنے خوراک اور پانی کے لیے آبنائے ہرموز پر ڈپینڈنٹ ہیں. یہ بند ہوتا ہے تو وہاں پر کھانا نہیں پہنچتا، وہاں کے پانی کے ڈیسیلینیشن پلانٹس تباہ کر دیے جاتے ہیں، وہاں خوراک ہی ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر آئل کی ریفائنریز کام نہیں کرتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خلیجی ممالک رہنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے. اور بعض کی تو آبادی صرف جو ہے وہ 10-15% ہے، باقی تو سارے کے سارے امیگرینٹس ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر خلیجی ممالک کو بھی تباہ کر دیا جائے اور پھر دیگر اسلامی ممالک بالخصوص ترکی کو جنگ میں گھسیٹا جائے، اور پھر بالآخر اسرائیل
مشرق وسطیٰ کی واحد سپر پاور رہ جائے اور گریٹر اسرائیل قائم کیا جائے، یعنی کہ جی سی سی میں سے بہت کم ممالک رہ جائیں گے، زیادہ تر کو وائپ آؤٹ کر دیا جائے۔ امریکہ کے ساتھ کیونکہ ان کا ایک مسٹرسٹ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ کہیں گے جناب آپ تو ہمارا دفاع نہیں کر سکے، امریکہ کو بھی اس خطے سے نکال دیا جائے، اس جنگ میں وہ اس کو کمزور بھی کر دیا جائے، اور اس پورے خطے پر صرف ایک ہی سپر پاور ابھرے جس کا نام ہو اسرائیل، اور پھر وہ اسی علاقے پر قبضہ کر کے اپنا گریٹر اسرائیل بنا لیں۔ اس کے بعد ایک اور عالمی جنگ کے لیے بھی حالات پیدا کیے جائیں گے، جسے گوگ اور مگوگ کی جنگ کہتے ہیں یا آرمگیڈن کہا جاتا ہے، جہاں گمان غالب ہے ایران یا روس یا کوئی بھی ممالک اس طرح کے مل کر یہ اسرائیل پر حملہ کریں گے۔ ایک ایسی خوفناک جنگ جس میں جوہری ہتھیار استعمال کیے جائیں گے تاکہ پوری دنیا کے انسان سجدوں میں گر کے مزید جنگ نہ ہونے کی دعائیں کریں، دعائیاں دیں، اللہ سے معافی مانگیں، کہیں کہ یا رب العالمین کسی طریقے سے یہ جنگ روک دیں۔ تو پھر ان لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ دیکھیے حضور جنگ رک تو سکتی ہے لیکن یہ صرف ایک صورت میں ہی ممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا بھر کی قومیں جو ہیں ان کی خود مختاری سلب کر لی جائے، اس کو چھین لیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اور پوری دنیا میں ایک عالمی حکومت قائم کی جائے جہاں ایک ہی نظام قائم ہو۔ بس یہ ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جنگ نہیں ہوگی اور لوگ مریں گے نہیں، لوگوں کی زندگیاں اس طرح تباہ نہیں ہوں گی۔ تو یہ ہمیں پوری دنیا میں ایک حکومت اور ایک نظام قائم کرنا پڑے گا، یعنی دجال کی حکومت اور دجال کا نظام۔ یہ اسکرپٹ ہے ان کے ذہن میں اور ان کے خیال میں، اس کو اس طریقے سے انفولڈ کرنا ہے، اور یہ ساری کی ساری کہانی اسی کو طرف جاری ہے۔ آپ ہزار کوشش کر لیں گفتگو کرنے کی، مذاکرات کرنے کی، عقل سے بات کرنے کی، چاہے مشرق وسطیٰ سے کوئی سمجھانے کی کوشش کرے، چاہے پاکستان سے، چاہے یورپ سے، چاہے جو مرضی کر لے، ان کا دماغ میں ایک اسکرپٹ یہ بنا ہوا ہے اور انہوں نے یہی کرنا ہے۔ ویسے ہی آپ ایک ڈاکٹر اسرار کا بھی کلپ دیکھ لیجئے کہ وہ یہ پیش گوئیاں آج سے 30-35 سال پہلے کر گئے ہیں حدیث کی روشنی میں، یہ بھی سن لیجئے۔ جارڈن یہ ترکی کا بھی کچھ حصہ ہمارا ہے، باقی پورا لبنان اور پورا فلسطین یہ سب اس کے اوپر بنے گا ایک گریٹر اسرائیل۔ تو حضور کہانی یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا کچھ انفولڈ ہونا ہے۔ استحقاق کے ساتھ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بنے گا، عربوں کو مار پڑے گی، یہ سب کچھ اس طرح سے ایسے لگتا ہے جیسے کہ اسکرپٹڈ کہانی ہے جو کہ لکھی گئی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے ایک بہت بڑی جنگ، ایسے آسانی سے نہیں ہو جائے گا۔ آرمگیڈون۔ میرے خیال میں سوال صرف یہ ہے کہ اس میں کتنا وقت لگے گا، کب کون سی چیز کب انفولڈ ہوتی ہے۔ فی الحال کے لیے تو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اس وقت سے بچیں، کیونکہ یہ فتنے کا وقت ہے، یہ بہت بڑی آزمائش کا وقت ہے، یہ ایسا وقت ہے جس سے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہر ایک نبی پیغمبر نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، اسے کہا ہے کہ اس سے بچو، یہ بہت ہی فتنے کا وقت ہوگا۔ تو اس لیے مسلمان تو یہ نہیں چاہتے کہ یہ وقت آئے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم جتنا ہو سکے اس سے بچیں۔ لیکن دوسری طرف جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عیسائی اور یہودی یہ چاہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ وقت آئے، کیونکہ ان کے لیے یہ وقت آئے گا، ریپچر آئے گا، ان کے مسیحا آئے گا، ایک کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے، ایک کہتا ہے کہ دجال آئے گا، اور ان کا ایک کہتا ہے کہ نظام قائم ہوگا اور دوسرا کہتا ہے کہ ہمیں اوپر لے جایا جائے گا اور باقی لوگ جو ہیں وہ دنیا میں مار کھاتے رہیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری کہانی ہے جس کی وجہ سے ہم کہانی کو صرف جانے دینا نہیں چاہتے، جبکہ عیسائی اور جو صہیونی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو جائے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دوسرے کے بھی سگے نہیں ہیں، دونوں کا خیال یہ ہے کہ یہ دوسرے کافر ہیں، اور دونوں کا خیال یہ ہے کہ دوسرے جہنم کی آگ میں جلیں گے، لیکن فی الحال وہ اکٹھے ہیں اور اس ایک گول کی طرف کام کر رہے ہیں۔ تو کس طریقے سے کہانی آگے انفولڈ ہوتی ہے جناب، اس پر بات کریں گے، مزید کرتے رہیں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔ اور اگر آپ فیس بک پر ہمارا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں تو اوپر دیے گئے لنک پر کلک کیجئے اور یوٹیوب پر ہماری ویڈیو ملاحظہ فرمائیے۔